अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजों के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। सबसे पहले तो तवील गैर हाज़िरी के लिए आपसे माजरत। कुछ नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर कोई 2-2.5 माह तक जो है वो व्लॉग आपकी खिदमत में पेश नहीं किया जा सका। उसके लिए एक बार फिर माजरत, और आप कोशिश करेंगे कि बाकायदगी के साथ जो व्लॉग्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। और दूसरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल अवामी तराज़ो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी आप कर सकते हैं इसके ऊपर। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख का, सियासी और अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। और उनको फांसी इसलिए दी गई क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला जो था उनको फांसी देने का उसको बरकरार रखा, और बिल आखिर उनको तख्तादार पे लटका दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल, जुडिशल मर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती जजों ने और उससे पहले हाई कोर्ट के जजेस ने वाज़ेह तौर पे अपने तासुब का खुल के इजहार किया, और कानून और आइन को और जो एक मुरवजा तरीक़ाकार है, ज़ाब्ता कार है केसेस को सुनने का, उसकी बजाय हाई कोर्ट में ट्रायल हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट में उनको अपील हुई, और उसमें उनको जो है वो फांसी दे दी गई। और जजों ने इंतहाई मुतासब किस्म का जो है भुट्टो शहीद के हवाले से अपने तासुब का जो है वो खुल के इजहार किया। और आज तक ये जो फैसला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का, ये पाकिस्तान की तारीख के चंद मुतनाज़ तरीन फैसलों में से एक है। इस फैसले का पाकिस्तान को सियासी तौर पर नुकसान हुआ, पाकिस्तान को सकाफती तौर पर नुकसान हुआ, पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान हुआ। पाकिस्तान जो कि भुट्टो शहीद के बनाए हुए पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ का जो मॉडल था, जिसमें रियासती सरमायाकारी हो रही थी, जिसमें बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हो रही थी, जिसमें पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट हो रही थी और प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो ग्रो कर रहा था, एक तवाज़ुन था दोनों प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के दरमियान। उस मईशत की जो है वो तबाही का आगाज़ भी हुआ उसके बाद, और पब्लिक सेक्टर को जो है वो निशाना बनाया गया, और जानबूझ के पब्लिक सेक्टर के का जो बजट था उसको कट कर करके इतना कम कर दिया गया कि ये इदारे जो है बहरान का शिकार हुए, और फिर जो है वो जिस मकासद के लिए बनाए गए थे वो उनको पूरा नहीं कर पाए, और फिर पब्लिक सेक्टर के हवाले से लोगों के अंदर करप्शन और बद इंतज़ामी और जो है वो पुअर सर्विस के हवाले से एक जो इमेज है उनका वो डेवलप हो गया। सियासी तौर पे पाकिस्तान में गैर जमहूरी क़ुव्वतों को तक़वियत मिली, और पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की तारीख की पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे मकबूल पार्टी थी, और उसके ऊपर इलेक्शन पे धांधली के इल्ज़ामात लगा के एक राह हमवार की गई, एक तहरीक चलाई गई जो कि शुरू तो हुई थी इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम से, और फिर वो निज़ाम मुस्वा तहरीक जो है उसके अंदर तब्दील हो गई, और उसका निशाना भुट्टो साहब बने। फिर मार्शल लगा, और 5 जुलाई 1977 को और फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया शहीद भुट्टो को, और फिर एक इंतहाई मुतनाज़ अंदाज से केस चला के उनको फांसी दे दी गई। तो ये पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसका एक स्याह दिन है, और पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़, पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख़ जो है, तीनों हवालों से एक ये स्याह दिन है जब पाकिस्तान पे आमरीत के स्याह बादल मुसल्लत हुए। और फिर भुट्टो शहीद की जो फांसी थी वो दरअसल पाकिस्तान में वो सिर्फ भुट्टो साहब को फांसी नहीं थी, वो पाकिस्तान की लिबरल सेकुलर इक़दार जो थी, जो इंसानी इक़दार थी, उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया, और पाकिस्तान को एक मुतवाज़िन, एक मुतदल, एक लिबरल किस्म का जो माशरा था उसको एक इंतहाई मजहबी जुनूनी माशरे में जो है वो तब्दील किया गया, मजहबी क़ुव्वतों को परवान चढ़ाया गया, और फिर जो एक तवाज़ुन था उसको अदम तवाज़ुन जो है उसके अंदर तब्दील कर दिया गया, और मजहबी क़ुव्वतों को उनकी जो अददी क़ुव्वत है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो हैसियत और पजीराई जो है वो इस मुल्क के अंदर हासिल हुई। जो सब कुछ
اور پھر غیر آئینی غیر جمہوری رویوں کو، اقدار کو جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا، اتھارٹیرینزم کو جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی وجہ سے پاکستان ایک انتہائی قابل ذہین ویژنری جو لیڈر تھا اس سے محروم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی بونے پاکستان کی سیاست میں آتے رہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کی قیادت تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں، ان کو بھی چین سے نہیں رہنے دے گیا، بالآخر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو پھانسی تھی، دراصل وہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے سماج کو، وہ پاکستان کے اندر جو ہے ثقافت اور تہذیب کو جو ہے وہ ری رائٹ اور ریکنسٹرکٹ کرنے کی ایک کوشش تھی، جس میں بہت حد تک جو ہے غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ کامیاب ہوئیں، اور جو جمہوری رویوں کے حوالے سے ہمیں ایک ضعف نظر آتا ہے، جو کمزوری نظر آتی ہے، وہ دراصل شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی تھی اس کے نتیجے میں جو خلا پیدا ہوا قیادت کا، وہ اس کی ہمیں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ سیاہ دن ہے آج، اور یہ منایا جاتا رہے گا تب تک پاکستان جو ہے وہ سلامت ہے، ہم سب لوگ زندہ ہیں، اور جو لوگ پاکستان میں جمہوریت کو، آئین کی بالادستی کو، پارلیمنٹ کی بالادستی کو، عوامی جمہوریت کو، شراکتی جمہوریت کو پروان چڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ عوام کو ایک بڑا اہم حصہ سمجھتے ہیں، حصہ دار سمجھتے ہیں پاکستان کے نظام میں، اس وقت تک جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی یہ جو پھانسی ہے، اس کو ایک سیاہ اقدام کے طور پہ، اور آج کے دن کو ایک سیاہ دن کے طور پہ جو ہے وہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ آج پاکستان کے تاریخ کے سیاہ دن کے موقع پر سپریم کورٹ اس دن کو آگے پیچھے بھی کر سکتی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے کہ 3 رکنی بینچ نے آج ہی کے دن کو چنا، جب 3 رکنی بینچ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے جو التوا کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، اور انتخابات کی جو تاریخ تھی 30 اپریل، اس کو الیکشن کمیشن 8 اکتوبر پہ لے گیا تھا، اس کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا، اس کو غیر آئینی و غیر قانونی قرار دے دیا، اور کہا کہ اس بات کا اختیار نہیں تھا الیکشن کمیشن کو کہ صدر کی دی ہوئی تاریخ کو وہ تبدیل کر سکتا۔ یہ فیصلہ کوئی نہ تو غیر متوقع ہے اور نہ ہی انہونا ہے، کیونکہ سب کو پتہ تھا جب یہ بینچ بنا تھا اور جب یہ فیصلہ کر لیا تھا 3 رکنی بینچ نے کہ وہی سنیں گے، تو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کس قسم کا فیصلہ آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو فیصلہ تھا 1 مارچ کا، وہ اسی قسم کا فیصلہ تھا جس کے تحت 30 اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ مقرر ہوئی تھی۔ لیکن آج کا جو فیصلہ ہے، جس کے بارے میں حکومت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انہیں اعتماد نہیں ہے 3 ججز کے اوپر، اور پھر 3 رکنی بینچ نے جو سیاسی پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی سمیت، ان کو بھی سننے سے کل انکار کر دیا تھا، ان کو موقف بھی نہیں سنا تھا، آج بہرحال انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں ایک صاف، شفاف اور جو ہے وہ منصفانہ انتخابات جو ہیں، پرامن انتخابات جو ہیں وہ ممکن ہو پائیں گے اور اسی ڈیٹ پہ ہو پائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی تک جو ہے وہ پولنگ کروائی جائے، الیکشن کروایا جائے پنجاب کا۔ کے پی کا معاملہ بھی مؤخر ہے، وہ الگ سے سپریم کورٹ جو ہے اس کو سنے گی، وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیر التوا رہے گا، کیونکہ گورنر کا وکیل جو ہے وہ پیش نہیں تھے، وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو اس لیے کے پی اسمبلی کی جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، لیکن پنجاب کی جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ آ گیا۔ اب ایک تو اس فیصلے نے سپریم کورٹ کے اندر ایک جو تقسیم پہلے سے موجود ہے اس تقسیم کو اور زیادہ واضح کر دیا، اور اس تاثر کو اور زیادہ گہرا کر دیا ہے کہ اس وقت سب کچھ ٹھیک نہیں ہے سپریم کورٹ میں، اور اس وقت واضح 2 گروپ نظر آتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ کچھ ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کے ساتھ ہیں، دوسری طرف اگر کوئی گروپ نظر نہیں آتا لیکن مختلف ججز ہیں جو کہ اس صورتحال کے اوپر اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ متعدد بار کر چکے ہیں، اور مختلف قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ تیزی سے اس طرف بڑھ رہی ہے جو صورتحال 1997 اور 98 میں پیدا ہو گئی تھی جب سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے، اور اسی طرح سے مختلف بینچز کے مختلف فیصلے آ رہے تھے، ججز ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہے تھے، اور سجاد علی شاہ جو ہے سپریم کورٹ کو اپنے ساتھی ججز کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے، اور اس کے بعد پھر بالآخر ان کو رخصت ہونا پڑا، اور ایک انتہائی جو ہے افسوسناک صورتحال سپریم کورٹ کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ اب سپریم کورٹ
کا یہ جو آج کا فیصلہ ہے جو کہ جس میں جسٹس چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال تھے، جسٹس اعجاز الحسن تھے اور جسٹس منیب اختر تھے، جو کہ اکثر اس قسم کے فیصلوں میں چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ تاثر اور گہرا ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس اپنی چند مرضی کے جو ججز ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور ایک ہم خیال جو بینچ ہے وہ تشکیل دے کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج کا یہ جو فیصلہ ہے اس سے نہ تو سیاسی استحکام آئے گا اور نہ ہی شاید جو ہے جس طرح سے جلد بھی الیکشن چاہتی ہے سپریم کورٹ، شاید وہ بھی حالات جو ہے اس طرف نہ بڑھیں۔ اب دیکھنا ہے، اگلے چند روز جو ہیں اس حوالے سے اہم ہے۔ ابھی وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، اس کا اعلانیہ جاری ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا حکومت اس فیصلے کو تسلیم کرتی ہے یا اس فیصلے کے خلاف مزاحمت کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک ہی آپشن بچے گا، اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے عمل درآمد نہیں کرنا ہے اس کے اوپر، کہ پھر توہین عدالت کی کارروائی جو ہے حکومت کے خلاف شروع کی جائے، وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کے خلاف۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اونٹ کس کربٹ بیٹھتا ہے، اور صورتحال اگلے چند دن میں واضح ہو جائے گی۔ لیکن سپریم کورٹ اور اس بینچ نے اور چیف جسٹس نے اپنے آپ کو آج کا یہ فیصلہ دے کے بہت زیادہ متنازع بنا لیا ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف اس کو تاریخی فیصلہ قرار دے رہی ہے اور اپنی فتح جو ہے اس کا جشن منا رہی ہے، دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے اور حکومتی اتحاد ہے وہ اس فیصلے کے اوپر افسوس اور رنج کا اظہار کر رہا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد کہ حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ کیا پوزیشن لیتی ہے اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا پوزیشن لیتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے۔ آج کے اس فیصلے نے اور اس کے ساتھ آج ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ اس فیصلے میں چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ نے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین نے جو حافظ قرآن کو میڈیکل کے اندر 20 نمبر دینے کا جو ان کے از خود نوٹس لیا تھا چیف جسٹس نے، اور پھر پہلی ہیئرنگ انہوں نے اپنی سربراہی میں کی تھی لیکن اس کے بعد پھر بینچ تبدیل کر دیا، تو اس بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا تو آج کے جو بینچ ہے اس نے یہ کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک 6 رکنی بینچ بنا اس فیصلہ آنے کے بعد، اور 6 رکنی بینچ نے 5 منٹ میں وہ از خود نوٹس جو ہے اس کو بند کر دیا۔ تو یہ جتنی کوشش کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب اس تنازعات کو کم کرنے کی یا اس کے اوپر ایک قانونی پوزیشن لینے کی، لیکن صورتحال جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے ایسا لگتا ہے کہ نکلتی جا رہی ہے اور حالات جو ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تنازع کم ہونے کی بجائے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، نہ وہ فل کورٹ بنانے پہ آمادہ ہیں اور نہ ہی وہ فل کورٹ میٹنگ کرنے کے لیے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہتر ہوتا اگر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 4 اپریل کا انتخاب نہ کرتا تو آج شاید بی لاگ میں اسے سیاہ تاریخ ہمارا جو دن ہے 4 اپریل جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین، پاکستان کے مقبول ترین رہنما، ان کو ایک متنازع فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، جس کو کہ عدالتی قتل کہا جاتا ہے۔ آج بھی اگر یہ بینچ آج کی بجائے کل یا اگلے دن پہ فیصلہ رکھ لیتا تو قیامت نہ ٹوٹتی، لیکن لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنی پرانی روایت جو ہے وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اور سپریم کورٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے غالباً ایک حصے کا وہ تبدیل نہیں ہوا، اور وہ اس بات سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک متنازع فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کا ایک بڑا نامور اور توانا سیاسی آواز جو ہے اس کو خاموش کر دیا گیا تھا۔ تو بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ آج کی بجائے یہ فیصلہ کل سنا دیتی، اور لیکن سپریم کورٹ نے اپنی روایت جو ہے اس کو برقرار رکھا اور 4 اپریل کو فیصلہ سنا کے جس دن کے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی جمہوری قوتیں جو ہیں وہ اس سیاہ دن کو جو ہے وہ یہ جو ایک سیاہ رات مسلط ہوئی تھی جو 11 سال مسلط رہی، اور جس کے عناصر جو ہیں جس کے باقی ماندہ عناصر آج بھی پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ شاید بہتر ہوتا کہ آج فیصلہ نہ سنایا جاتا، لیکن بہرحال یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ ایک مترادف فیصلہ ہے، اس کو مترادف فیصلے کے طور پہ ہی جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔